इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम ज़िक्र सैयदना हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला की ये दूसरी मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको जारी रखेंगे। पिछली मजलिस में हमने ज़िक्र अहले बैत, उनकी अहमियत अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में बयान की थी, और इस मजलिस में हम शहीद का और शहादत का ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले सूरह बकरा के अंदर पारा नंबर 2 आयत 154 अल्लाह पाक ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं इनको मुर्दा ना कहो। दोज पीपल सेक्रीफाई लाइफ फॉर ओनली फॉर अल्लाह, और वे ऑफ अल्लाह दे सेक्रीफाई हिज ओन लाइव्स। वो मुर्दा नहीं। जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उनको मुर्दा ना कहो, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है। दे आर नेवर एवर डाइड, दे नेवर एवर मिक्स इन सॉइल, दे स्टिल अलाइव बट यू डोंट नो हाउ दे गेट अलाइव, विच कैंड दे गेट अलाइव। अल्लाहु अकबर। वो जिंदा लेकिन तुमको उनकी हयात का शऊर नहीं है। यू हैव नॉट अवेयरनेस ऑफ दोज पीपल दे पास अवे, जिन्होंने अपनी जानों को अल्लाह के लिए सेक्रीफाई किया, शहादत नोश की। आप उनकी लाइफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह जानता है या वो जानते हैं कि अल्लाह पाक उनके साथ क्या मामलात करते हैं। और आगे इसी तरह सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, और इन लोगों को जो अल्लाह की राह में मारे गए तुम अपने ख्यालो गुमान में मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा है, अपने रब के पास कैफियत हयात के साथ लुत्फ़ उठा रहे हैं। वो खाते पीते हैं, यानी अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क देता है। ये आपकी तरह जो रोटी सालन है वो इसके मोहताज नहीं है शहीद कब्र के अंदर, आलम बरज़ख के अंदर, बल्कि अल्लाह पाक उन्हें नूर की ग़ज़ा खिलाता है। अल्लाह पाक ने उनको हयात दी है, ज़िंदगी दी है। हम और आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया कि हरगिज़, ये तो एक शहीद का मामला है, अंबिया अलैहिस्सलाम इससे कई दर्जे अफजल है। अल्लाह अकबर। कुरान पाक ने कैटेगरी बयान की है, अंबिया अलैहिस्सलाम सबसे अफजल तबका है, फिर सिद्दीकीन है, फिर उसके बाद शुहदा है, अल्लाह अकबर, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना अल्लाह की राह में दिया, और फिर सालिहीन, जुमला मोमिनीन और मोमिनात है। ये 4 कैटेगरीज इस्लाम ने बयान की है अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में जो मकबूल लोग हैं। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह पाक ने सूरह आल इमरान में फरमाया, खुश हैं नेमतों पर जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल व करम से अता की हैं, और ख़ुद भी अल्लाह की तरफ से बशारतें पाते हैं, यानी अल्लाह पाक उन्हें खुशखबरियाँ देते हैं, उन्हें नेमतें देते हैं, अपना दीदार कराते हैं और बशारतें देते हैं इन लोगों को जो अभी उनसे मिले नहीं। अल्लाह अकबर। यानी जो शहीद हैं वो अपने चाहने वालों को दुनिया में ही आलम बरज़ख से, कब्र से खुशखबरियाँ देते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ ये मामला किया, इंशाअल्लाह तुम भी अगर अल्लाह की राह में जहाद करते रहे। अल्लाह अकबर। ये जहाद ये नहीं है कि जिसका दिल चाहा, जिसकी चाही गर्दन काट दी, ये वो जहाद नहीं है जो सो कॉल्ड खारजियों का जहाद है, बल्कि ये वो जहाद है जो खालिसतन एक इस्लामी स्टेट डिक्लेयर करे, वो अल्लाह के लिए हो, वो दर हकीकत असल में जहाद है। ये नहीं कि आप किसी भी इनसेंट पीपल को मारते फिरें, उसकी गर्दन काटें। इस्लाम हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देता। देयर इज़ नो प्लेस फॉर टेररिज्म इन इस्लाम, नेवर एवर। जो भी इसमें, और जो उनसे पीछे रह गए, यानी जिन लोगों को अभी शहादत हासिल नहीं हुई लेकिन अल्लाह के इल्म में उनकी शहादत है कि इन पर किसी किस्म का खौफ होगा और ना गम व मलाल होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक शहीद के साथ ऐसा मामलात फरमाता है कि अल्लाह पाक फरमाता है ना उन्हें दुनिया में कोई गम था ना आखिरत में गम है, जो अपनी जानों को अल्लाह के लिए सेक्रीफाई करते हैं, कुर्बान करते हैं। अल्लाह अकबर।
اور آگے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اے ابو سعید، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو سعید، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 کنڈیشنیں بتائی ہیں کہ جس نے اسلام کو سچا دین جانا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا نبی جانا، رسول جانا، اور جس نے اللہ پاک کی ذات کو ایک وحدہ لا شریک مانا، اس کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا اور کہا پھر فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر فرمایا کہ ایک اور عمل ہے جس سے بندے کو 100 درجے ملیں گے، اللہ اکبر، اور ہر درجہ سے دوسرے درجہ تک زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مرتين، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثلاثہ مرتين، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، کسی بات کی اہمیت کے لیے اس کو 3 دفعہ رپیٹ کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ثلاثہ مرتين، 3 دفعہ رپیٹ کیا، اللہ کی راہ میں، خالص اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دینا، اللہ اکبر، قربان کرنا، 3 دفعہ آپ نے رپیٹ کیا۔ یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور اس کو 100 درجے ملیں گے، شہید کو اللہ پاک 100 درجے، اور 2 درجے جو ہیں ان کا فاصلہ اتنا ہے کہ یہ آسمان سے، زمین سے آسمان جتنی بلندی پر ہے، جتنا دور ہے، جتنا فار اوے ہے، اتنا میں آپ کو پچھلی چند ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، تفصیل کے ساتھ، کہ اگر ایک نارمل بندہ غالباً یہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گے واقعہ معراج النبی، اور اس میں جہاں میں نے ٹائٹل لگایا ہے اللہ پاک کا دیدار، تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ زمین سے جو آسمان فرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا فاصلہ اگر نارمل بندہ 500 میل پیدل چلے، 500 مائلز اگر وہ کیپ واکنگ، تو 500 سال کے بعد ایک ہیلتھی پرسن ریچ کرے گا، حاصل کرے گا پہلے آسمان کو زمین سے، اگر وہ 500 سال مسلسل واک کرتا رہے۔ تو آگے 6 آسمان اور بھی ہیں، اتنا فاصلہ، اور شہید کو اللہ پاک 100 درجے دیتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین سے آسمان تک یہ 2 درجے ہیں اس کے لیے۔ تو آپ کہہ لیں کہ اتنے، جیسے 7 آسمان ہیں تو 50 سکائی ایسے ہوں، آسمان ہوں، تو اتنی بلندی پر، 50 آسمانوں کی بلندی پر شہید کا درجہ ہوگا جنت کے اندر عام مسلمانوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شہید کی یہ فضیلت ہے اللہ پاک کی نظروں میں، اللہ پاک اس کا اتنا احترام کرتے ہیں اور اس کو اتنی عظیم درجے دیتے ہیں۔ آگے بڑی دلچسپ حدیث ہے، آپ اس کو غور سے سنیں، اللہ اکبر۔ شاید آپ نے پہلے، آپ میں سے چند لوگوں نے یہ سنی ہوگی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابواب جو آپ نے چیپٹر قائم کیا ہے ابن ماجہ نے، یہ ساستہ کی حدیث ہے، اس کا نام ہے الجہاد۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی تھے، ان کے والد جنگ احد میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء، وہ بھی جنگ احد کے اندر مدینہ باغ میں شہید ہوئے، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے والد، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام احد کے دن ہی شہید ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اے جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا، تو حضرت جابر فرماتے میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں فرمایا. اس کی کبریائی کے چند پردے ہوتے ہیں، وہ سب پردوں کو نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ شان ہے اللہ پاک کی، یہ اس کی صفت ہے، اور یہ اس کی ایک پرائیویسی ہے کہ وہ چند اس کے کبریائی کے پردے رہتے ہیں. وہ نیکڑ دیدار کسی کو نہیں کرواتا ڈائریکٹ. اللہ اکبر. تو یہ اس کی کبریائی کے پردے ہوتے ہیں، تو کسی سے ایسے کلام نہیں کرتا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا لیکن تمہارے باپ سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا. اللہ پاک نے اپنی کبریائی کے پردے اٹھا دیے اور ڈائریکٹ لائیو، جسے آپ کہتے ہیں لائیو، ایسے دیدار کروایا حضرت جابر کے والد کو، اور فرمایا اے میرے بندے مجھ سے مانگ، کچھ مانگ کہ میں تجھ کو عطا کروں. حضرت جابر کے والد کو اللہ پاک نے شہادت کے بعد جنگ احد میں یہ فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شہادت کے بعد جب ان کی روح اللہ پاک کے پاس پہنچ گئی تو اللہ پاک نے فرمایا مانگ میرے بندے. بغیر حجاب کے اللہ پاک نے ان سے خطاب فرمایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما دے تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کے لیے واپسی نہیں ہے. نو ریٹرن، دیر از نو ریٹرن. تو آپ میرے پاس آ گئے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا کہ اب واپسی نہیں آپ کے لیے. اس نے عرض کیا، حضرت جابر کے والد نے عرض کیا میرے پروردگار اے میرے رب میری جانب سے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر میں دنیا میں واپس نہیں جا سکتا تو آپ ایسا کریں اے میرے وعدہ الا شریک ہے میرے پیارے رب کہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے. اللہ اکبر. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اللہ اور حضرت جابر کے جو والد ہیں عبداللہ، ان کے جو درمیان ڈائلگ ہوا ہے وہ حضرت جابر کو مدینہ پاک میں زمین پر بتا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ عالم ارواح کا ڈائلگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کی گئے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو. جو میں آپ کو شروع میں آیت قرآن پاک کی سنا چکا ہوں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کی وجہ سے دنیا میں نازل ہوئی تھی کہ ہرگز بھی ان کے بارے میں گمان نہ کرو. جو شہداء ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لٹا چکے ہیں، ان کے بارے میں ہرگز بھی گمان نہ کرو کہ وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک انہیں رزق دیتا ہے. اور آگے اللہ اکبر. جب حضرت جابر بن عبداللہ وہ راوی ہے، اور اس حدیث کو حضرت امام بخاری لے کے آئے ہیں کتاب الجہاد کے اندر. امام بخاری نے اس حدیث کو، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا جنازہ بالکل تیار تھا، نہ شہید کو یاد رکھیں غسل ہوتا ہے، نہ اس کے کپڑے بدلے جاتے ہیں، لیکن نماز جنازہ تو اوبسلی شہید کی ہوتی ہے. تو جب میرے والد کا جنازہ بالکل تیار تھا تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عورت کے رونے کی چیخو پکار کی آواز سنی. وہ شاید حضرت عبداللہ کی بہن تھی یا پھپھی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رونے سے منع فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میری بیٹی تو مت رو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا علیہ غور سے سننے، بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی مت رو. وہ شاید حضرت عبداللہ کی بہن تھی یا ان کی پھوپھی تھی حضرت جابر کے والد کی، تو وہ رو رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو مت رو. اس پر تو یعنی عبداللہ پر تو فرشتوں نے اس وقت سایہ کیا ہوا ہے. آئے ہائے 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 ہائے. یہ مقام دیکھے ان کا. میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سنا چکا ہوں کہ شہید تو زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا، لیکن دنیا کے اندر جب ان کا جنازہ تیار ہے تو اس وقت آپ کو پتا کہ عرب کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، صحرا ہوتا ہے، ڈیزرٹ ہوتا ہے، دھوپ کی تپش بہت تیز ہوتی ہے. دیر اسٹرانگ سن شائن ان عربز کنٹری. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورتوں مت رو، میری بیٹیوں مت رو، میری بہنوں مت رو. تمہیں نہیں پتا لیکن میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت حضرت عبداللہ کے اوپر فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے.
کہ عبداللہ کے جسد پاک کو، جو ان کا جسم ہے، کیونکہ شہید تو زندہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، آرام فرما رہا ہے، وہ اپنی جان اللہ کے لیے دے چکا ہے، قربان کر چکا ہے، فرشتوں نے اس پر سایہ کیا ہوا اپنے پروں کے ساتھ کہ کہیں عبداللہ کو دھوپ نہ لگ جائے۔ یہ دنیا میں معاملہ ہے۔ اور کوئی کہے کہ یہ حدیث مردود ہے، ضعیف ہے، یہ امام بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، امام بخاری لے کے اتنے اعلیٰ درجے کی یہ حدیث ہے، اور امام بخاری نے کتاب الجہاد کے اندر اس کو نوٹ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لے کے آئے ہیں، اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے امام بخاری کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبداللہ کے جو ان کا سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جان قربان کر چکے، ان پر فرشتوں نے، ملائکہ نے پروں کے ساتھ سایہ کیا ہوا اس وقت کہ ان کو دھوپ کی تپش نہ لگے۔ یہ بھی اس زمین پر ان کا یہ حال ہے، اور جب وہ قبر میں چلے جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو جو اللہ انہیں نعمتیں دیتا ہے یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ جانتا ہے، یہ اہل قبر جانتے ہیں۔ یہ تو ایک شہید کا یہ عالم ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملات کرتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں، یہ اللہ پاک جانتا ہے۔ تو اس لیے ہرگز بھی یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جو شہید ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو صالحین ہیں وہ قبروں میں مردہ ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے اور اگینسٹ قرآن ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ ایسا گندا عقیدہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک ایسے گندے عقیدے سے بچائے۔ اور آگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب بندہ اللہ کے لیے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار، وصال اور رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اس بندے کی روح کو وہ نور، چمک، تاثیر اور قوت عطا فرماتا ہے کہ کروڑوں سورج بھی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کہ اللہ پاک اپنے نور کے، اپنی کبریائی کے ایسے جلوے بلا حجاب شہیدوں کو کرواتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کہیں قبرستان سے ہزاروں پرانی قبروں کے پاس سے گزرے، اللہ اکبر، تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ تو ان کو کیسے قیامت کے دن زندہ کرے گا؟ تو اس پر اللہ پاک نے ان کو 100 سال کے لیے لٹا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو، یعنی ان پر موت طاری کر دی۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، اللہ پاک نے فقط دکھانے کے لیے۔ تو 100 آفٹر 100 ایئر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھیں۔ جب ان کو دوبارہ زندہ کیا، اللہ پاک نے موت کا، آخری لائف کا مشاہدہ کروایا، تو پھر کہا کہ اے میرے عزیر علیہ السلام اب اپنے کپڑوں کی طرف دیکھو۔ تو ان کے کپڑے بالکل ایسے تھے جیسے پریس کی ہوئے، استری کی ہوئے ہیں۔ تو پھر فرمایا اپنی خوراک کی طرف دیکھو، فوڈ کی طرف، وہ بھی فریش تھی۔ پھر فرمایا اپنی ڈونکی، گدھے کی طرف دیکھو، تو اس کی ہڈیاں زمین میں ملی ہوئی تھی، اس پہ صدیاں گزر گئی تھی۔ تو یہ اللہ پاک نے نظارہ کروایا حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ 100 سال لیٹے رہے، تو ان کے کپڑے اور ان کی فوڈ بھی ایسی تھی۔ تو انبیاء کے جسم مبارک، اس کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے، انبیاء زندہ ہوتے ہیں، بلکہ قبر کی مٹی حرام ہے کہ ان کے کفن کو بھی ٹچ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اور شہید تو ان کے انڈر ہیں، ان کے اتنے درجات ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آگے آج کی آخری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، سورہ السبا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب جنات ان کے حکم پر حضرت سلیمان کے تابع تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے بیت المقدس یروشلم کے اندر، فلسطین کے اندر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عصا مبارک ڈنڈا ایسے اپنے بازو میں لیا، اور اس کے سارے کھڑے ہو گئے ایک گنبد کے اندر، ممبر میں۔ تو جنات اللہ پاک کا گھر بنا رہے تھے، وہاں بڑے بڑے پتھر لے کے آ رہے تھے اور اس کو تعمیر کر رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ کو پرواز کر گئی، وہ اللہ پاک کے پاس چلی گئی، اور وہ وہیں کھڑے ہیں 6 ماہ تک۔ تو جب ایک چھوٹا کیڑا جو کہ لکڑی کو کاٹتا ہے وہ لگا، تو آہستہ آہستہ اس نے آپ کا جو عصا مبارک تھا، ڈنڈا تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا، تو آپ زمین پر آ گئے۔ تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو 6 ماہ تک آپ کا جسم مبارک اسی ڈنڈے کے سارے وہیں کھڑا رہا، اور آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں
کہ ایک جو دنیا کا مردہ ہے اس کو 6 ماہ باہر رکھیں تو بدبو کی وجہ سے اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا، اور اللہ کے نبی کا یہ حال ہے کہ وہ 6 ماہ تک ڈنڈے کے سہارے وہاں کھڑے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، عصا مبارک جو انہوں نے اپنے بازو میں دبایا ہوا تھا۔ اور آگے اسی طرح سورہ کاف کے اندر آپ اصحاب کاف کو دیکھ لیں، ان کے کتے کو دیکھ لیں، اوور 3 سینچری 300 ایئر، 3 سینچریوں سے زیادہ، کہ تقریباً 9 سال یا 25 سال، 3 سینچری 9 سال یا 25 سال، کوئی کم و بیش اتنا عرصہ وہ غار کے اندر لیٹے رہے، ان کا کتا بھی ساتھ ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ دنیا کا عالم ہے، بلکہ موت کے بعد نہیں ہے، یہ عالم برزخ کا واقعہ نہیں، اس دنیا کا واقعہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے ان کو سلا دیا، اور پھر دنیا کے اندر ہی اللہ پاک نے اتنے عرصے کے بعد ان کو واپس اٹھایا۔ یہ سورہ الاقاف ہے 18 اس پارے میں، اور اس کی آیت ہے 25 18ویں 18 سپارے کے اندر یہ واقعہ ہے سورہ کاف کے اندر۔ تو انہی الفاظ پر ہم آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شہید کا جو ان کی لائف ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و حدیث سے آپ کو بتا دیا ہے، اور حوالے بھی دے دیے ہیں۔ اور آئندہ انشاءاللہ تعالی تیسری مجلس کے اندر حضرت حسین علیہ السلام کون ہیں، اللہ اور اس کی رسول میں کیا کی نظروں میں کیا مقام ہے، ہم ان کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے، اور پھر آگے اس کے بعد چوتھی مجلس میں واقعہ کربلا، دی سٹوری آف کربلا بیان کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ پاک نے اذن دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔